रहीम अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको अपने लाइव सेशन के ऊपर यूट्यूब पे और फेसबुक पे खुश आमदीद कहता हूँ। फेसबुक पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, कल जो आपको मैंने बातें अपने आखिरी ब्रेकिंग न्यूज़ में बताई थी, उन तमाम बातों की तस्दीक और उसके बाद एक ट्वीट की थी मजीद के आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद क्या गुल खिला रहे हैं। इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले उन तमाम बातों की तस्दीक खुद कर दी है और अवाम को बता दिया है कि क्या घनाउना खेल खेला जा रहा है जमान पार्क को मॉडल टाउन बनाने के लिए। मजीद इसके ऊपर मैं तफसील इकट्ठी कर रहा हूं और रात को लेट नाइट इसके ऊपर मैं जरूर आप लोगों से तफसील में बात करूंगा। लेकिन इस वक्त जो आपको बात करने के लिए जहमत दी है, जो बात करने के लिए ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ, वो ये है कि अमेरिकन जो अब्बू हैं उन्होंने नया जो है वो थप्पड़ मारा है बच्चे को। आपको पता ना, स्पैंक किया जाता है जब वो बाज नहीं आ रहा होता। एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद ने पहले एक ट्वीट की, आपको डिटेल बताई, उनको बताया। उससे पहले रिचर्ड ऑल्सन जो अमेरिका के सफारतकार हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो GHQ में आला ओहदेदारान से मिले, जनरल साहिबान से मिले और उनको कहा कि इंसान के बच्चे बनो। एक तो कोई मार्शल यहाँ लगने की गुंजाइश नहीं है, ना ये इमरजेंसी लगनी है। और उसके थोड़ी देर बाद ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्वीट करके कहा कि आप इलेक्शन कराएं और जमहूरी हुकूमत को जो है वो पावर हैंड ओवर करें, ये ड्रामे ना करें, इसको ख़त्म करें इस मामले को। और फिर अगले दिन ही जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है साउथ एशिया हमारे रीजन की, वो भी पहुंची, उसने भी जो है इनको मत देने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पे लग ये रहा है कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त शदीद मुश्किल के अंदर पड़े हुए हैं और इतनी शदीद मुश्किल के अंदर पड़े हुए हैं कि एक तरफ मरियम नवाज है और उसकी जो उनके खानदान में, जिस तरह हमें बताया हमारे भाई आमिर मतीन भाई ने, कि इनके खानदान में काम ये होता है कि मर्द काम पे जब चले जाते हैं तो औरतें पीछे लड़ती रहती हैं, जो है वो फ्राइंग पैन से इस्त्री नहीं करती हैं, एक दूसरे को मारती हैं। तो उसी तरह उसी सियासत जो होती है, फेमिनिस्ट माइंड कर जाती है कि जनानियों की सियासत पे बात ना करें। लेकिन इनकी जो है बबल बट पार्टी की जनानियों की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी जो ख्वातीन है उनका इसी किस्म का काम है। और इस सारे सिलसिले के अंदर जो है वो जो सियासत कर रही हैं, वो जो घरेलू सियासत होती है पप्पे कुटनों वाली, वो नेशनल लेवल के ऊपर आके कर रही हैं। और आसिम मुनीर को, उनको मरियम के पापा जो चोर हैं, उन्होंने आर्मी चीफ लगाया है, इलीगल आर्मी चीफ लगाया है उनको रिटायरमेंट के बाद, और बहुत से वादे वईद करके लगाया है। 7 नवंबर को मैं आपको बता चुका हूँ, लंदन प्लान के तहत उन्होंने शदीद वादे वईद किए हैं कि वो इमरान खान को रस्ते से हटा देंगे, नाअहल कर देंगे या सिरे से खत्म कर देंगे। और अब तक जितनी कोशिशें उनके आर्मी चीफ बनने के बाद हुई हैं और उससे पहले भी हुई हैं, वो इसी डायरेक्शन के अंदर हुई हैं। इमरान खान के ऊपर पहला कातलाना हमला वजीराबाद में जब नाकाम हुआ था, तो उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान के ऊपर दूसरा कातलाना हमला इस्लामाबाद के अंदर हुआ। पहला कातलाना हमला जनरल बाजवा के दौर में हुआ था और उसकी नाकामी के बाद आपको मैंने बताया था कि वो लंदन प्लान का हिस्सा था। लंदन और यहाँ पे ISI इंटरनल विंग का मुश्तरका प्लान था पंजाब के अंदर। तो आपको पता ही है कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इमरान खान ने बराह रास्त ISI के जो है इंटरनल विंग है उसका नाम लिया था, और राणा सना का नाम लिया था, और उसका शोबाज शरीफ का नाम लिया था। अब जो है उसके बाद ये नया लंदन प्लान बना के बाजवे को सेफ एग्जिट दे देते हैं। और बाजवे को सेफ एग्जिट देने के अलावा उन्होंने अगला प्लान ये बनाया कि नए चीफ से हम गारंटीज लेंगे कि वो इमरान खान को काबू कर लेगा, PTI की सियासत को खत्म कर देगा। और चीफ बनने के लिए तो वो अगर ये भी कहते हैं कि मेरा दामाद बन जाओ तो वो भी बन जाते, मतलब चीफ बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जाहिर बात है ये जो है वो कौन बनेगा अरबपति का खेल नहीं है, कौन बनेगा खरबपति का खेल है चीफ बनना आजकल। तो उन्होंने जो है वो कौन बनेगा खरबपति के लिए हर बात मनोअन आंखें बंद करके जो गारंटी देनी थी दे दी, और वहां पे जाके अब वो फंस गए। अब उनकी जो लाडो रानी बेटी है जो बाथरूम स्क्वीकी क्लीन करती है, उसने के वो डिमांडे हैं कि इमरान खान को स्क्वीकी क्लीन करो, लेकिन आवाम जो है वो स्क्वीकी क्लीन करने नहीं देती इमरान खान को। वो उल्टा इनको पड़ गई है, सारे के सारा इनको पट्टा पड़ गया काम। अब ना 3 ना 13 में कैश 22 सिचुएशन है। आसिम मुनीर की फंसा हुआ है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, टकरे मारता है डर्टी हैरी। नदीम अंजुम से कभी पूछता है, कभी डर्टी हैरी उनका बगल बच्चा है, उसको ऑर्डर देता है। डर्टी हैरी को ऑर्डर देने के अलावा जो है उसके बाद वो ऑर्डर देते हैं जनाब डर्टी हैरी नीचे
جو ہے راشد نصیر لوسی کو کبھی آرڈر دے دیتا ہے، اعجاز احمد کو آرڈر دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بات کروں گا. وہ بھی آج کل بڑا ایکٹیو ہے بینکرز کو بلیک میل کرنے کے لیے. کراچی والا اسلام آباد کے ہنی ٹریپ ماسٹر کو فہیم رضا کو جو ہے وہ آرڈر دیتا ہے. یہ کلین شیف کر کے سارے اتنے پپو بچے بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن اصل میں ان کی اندر کیا چیز ہے وہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہے کہ ان کے اندر کتنا گھناؤنا ان کا جو چہرہ ہے وہ آپ کو اندر سے نظر آ رہا ہے پوری پاکستانی قوم کو. اب جنرل عاصم منیر وعدے وعید کر کے یہاں پہ پہنچ تو گئے ہیں، انلیگل آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے 2 دن بعد وہ لگ تو گئے ہیں، لیکن اب ان کو مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے کہ مریم نواز کی سنیں، زنانیوں والی سیاست، ببل بٹ زنانیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی سیاست کی، ان کی جو سیاسی جو فرمائشیں ہیں وہ سنیں، یا پھر دوسری طرف ان کو یہ پرابلم پڑا ہوا ہے کہ ہم عوام کی سنیں، عوام جو ہے، اور یا پھر ان کو تیسری طرف پرابلم یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم پاکستانی قوم کی سنیں. پاکستانی قوم بھی ظاہری بات ہے سڑکوں پہ لان تان اوپر نیچے کر رہی ہے، ان کا جینا آرام کیا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ فکر ان کو اپنے افسران کی ہے. اپنے اندر بغاوت جیسا ماحول فوج کے اندر بنا ہوا ہے، فوجی کہہ رہے ہیں تو انہوں چھڑنا نہیں، کھلے عام ٹی بریکس کے اوپر گالیاں نکال رہے ہیں ان کو. جنرل عاصم منیر کو ہی نکل رہی ہیں ظاہری بات ہے، اور ان کے ہائی کمانڈ کو، جنرلوں کو نکل رہی ہیں. جنرل ان کو علیحدہ پریشان اور کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اٹھا کے مارے جائیں گے، 1857 والا ریوولٹ ہو جائے گا کہیں پہ، یا بریگیڈیئر ایف بی علی والا کوئی کام ہو جائے گا، انسان کے بچے بنو، یہ معاملات کو سیٹل کرو. لیکن پھر مریم نواز جو ہے وہ فوراً پہنچ جاتی ہے، اسکویکی کلین کریں، اسکویکی کلین. وہ اسکویکی کلین کرانا چاہتی ہے عمران خان کو، لیکن عوام کھڑی ہے، عوام کی ان کو پرواہ نہیں ہے، اپنے افسروں سے ان کو ڈر ہے، اپنی سیکیورٹی ڈبل کر لی ہے. لیکن اصل مسئلہ درمیان میں پڑتا ہے جب امریکی ابو دوبارہ انوالو ہو جاتے ہیں. امریکی ابو دوبارہ انوالو ہوئے 17 گھنٹے پہلے ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد نے دوبارہ ٹویٹ کی ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ سے یہ انڈیکیشن ان کو آ رہے ہیں. یہ 2 دن پہلے آپ کے بھائی نے خبر بریک کی تھی کہ پارلیمنٹ میں مشترکہ قرارداد پاس کر کے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کالعدم کرنے اور ان پہ پابندی لگانے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر زلمے خلیلزاد نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ there are indications that Pakistan's parliament which is controlled by the governor coalition. وہ کہتے ہیں جی کہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ، جو حکومتی اتحاد جس کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ جو ہے might well ask the Supreme Court to disqualify. سپریم کورٹ کو کہے گی جا کے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے اور الیکشن ان کو نہ لڑنے دیا جائے، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بین کر دیا جائے. اگلے چند دنوں میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ امریکی ابو جان کہہ رہے ہیں ان کے، جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں چارج کے اوپر. لیکن ان کو پرواہ کس کی ہے؟ نہ امریکہ کی، اب ان کو اپنی کھال بچانے کی پرواہ ہے صرف. مزید زلمے خلیلزاد کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے لگتا ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ریاست کا نمبر 1 دشمن ہے. گورنمنٹ سے مراد یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ، فوج کو لیا جائے، ان تمام لوگوں کو لیا جائے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور جی ایچ کیو میں جہاں پہ دھمکی دی کہ عمران خان کو بین کریں، آپ لوگ پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن کریں. ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی گرما گرمی ہوئی حکومتی ممبران کے ساتھ. پی 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 نے مخالفت کی عمران خان کو بین کرنے کی. انہوں نے نون لیگ سے اپنے سکور سیٹل کرنے ہیں. نون لیگ اور فضل الڈیزل پارٹی نے کہا کہ نہیں، ان کو آپ بین کریں ہی کریں، اور ایم کیو ایم نے صرف تالیاں بجائیں کہ ہم بہت خوش ہیں، بندر باٹ کراچی میں جو ہوئی ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہم اپنے اتحاد سے بہت خوش ہیں جو کرٹسی آئی ایس آئی انٹرنل ونگ سندھ کی ہے. اچھا، اس کے بعد زلمے خلیلزاد کہتے ہیں کہ یہ جو اقدامات آپ لے رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اس سے پاکستان کا جو مسئلہ ہے، جو اس وقت پاکستان کا سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی جو مسئلہ ہے، سلامتی کا جو مسئلہ ہے، وہ مزید گہرا ہو جائے گا، مزید زیادہ ہو جائے گا. یہ زلمے خلیلزاد کہتے ہیں جی. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی بہت سے جو ممالک ہیں انہوں نے پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اس میں سرمایہ کاری روک لی ہے. میں اس کے بارے میں بھی آپ کو سرمایہ کاری کے بارے میں بتاؤں گا کہ ممالک نے تو روکی ہے، لوگوں نے بھی روک لی، اور کیوں روکی ہے اس کے بعد میں ویلاگ کر کے آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کچھ دیر کے اندر. زلمے خلیلزاد مزید کہتے ہیں، ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد امریکہ کے مزید کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو سپورٹ ہے وہ بھی شک شکوک کے اندر ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. پاکستان نے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو حصہ تنخواہوں کا ہے وہ ابھی اپنا جو ہے بجٹ ابھی اس کو بیچ کے چلا رہے ہیں. لگتا ہے کچھ عرصے بعد یہ تنخواہ بھی نہیں دے پائیں گے، صرف اس لیے
کہ مریم کو جو ہے وہ حالات، مریم کو سکویکی کلین چاہیے زمان پارک کے باتھ روم، اس لیے اس سکویکی کلین جو ہے وہ جو ہے عاصم منیر سکویکی کلین کرنے کے چکر میں باتھ روم مریم کی خواہش پوری کرنے کے چکر میں پاکستان کا دیوالیہ نکالنے جا رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ زلمے خلیلزاد کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ آئی ایم ایف سپورٹ ریمینز ڈاؤٹ فل، آئی ایم ایف کی سپورٹ جو ہے وہ بالکل شک شبہ میں بہت مشکل ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں ساتھ، اگر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہ کیا تو کہ عمران خان کو مت چھیڑو، الیکشن کرواؤ آرام سکون سے اور اس کے حوالے کرو حکومت۔ اگر تم نے یہ بات نہ کی، وہ کہتے ہیں if the steps mentioned take place تو پھر تو انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ مل جائے گی۔ اگر آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو سپورٹ بین الاقوامی ملے گی، آپ کو ڈالر مل جائیں گے، آپ کا ملک چل جائے گا اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں اور عمران خان کو حکومت دیتے ہیں۔ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن اور وائلنس جو ہے وہ انکریز ہوتا نظر آئے گا آپ کو، مطلب یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، مزید آگے بڑھے گا، یہ ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد کہتے ہیں۔ اور مریم کے جو چاچو ہیں ان کو آگ لگ جاتی ہے یہ باتیں سن کے۔ اس کے بعد ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد کہتے ہیں کہ I hope the Pakistani political leader rise above destructive petty politics and undermine the national interest۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو لیڈرز ہیں، جو وہ پاکستان کے جو سیاسی لیڈرز ہیں، وہ اپنی یہ جو چھوٹی چھوٹی بچوں والی باتیں ہیں جو مریم جس طرح کی کری ہے، سکویکی کلین اس کو چاہیے، یہاں پہ جو بھی حالات ہیں یہاں پہ وہ سکویکی کلین کرنے کے لیے یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جو واش رومز ہیں جن لوگوں کے سکویکی کلین کرنے کے لیے مریم یہ کام کر رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ہوپ کہ اس سے آگے کی سوچیں گے، یہ ببل بٹ کی زنانیوں کی جو پالیٹکس ہے اس سے آگے نکلیں گے اور آپ پاکستان کے قومی مفاد کے اندر فیصلہ کریں گے۔ اگر نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں if not I hope the Supreme Court says no to being used in games that undermine the nation's interest۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نہ کرے گی، اپنا پیر رکھے گی ان تمام معاملات کے اوپر جس کی وجہ سے پاکستان کے قومی مفادات جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں پاکستان کے بارے میں، یہ زلمے خلیلزاد کہتے ہیں، امریکی ابو جان اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو ابھی۔ اور اب مزید جو ہے وہ جنرل عاصم منیر جو ہیں، حافظ جی کو مزید رولا پڑ گیا ہے کہ اب کریں تو کیا کریں، اب باتھ رومز کی کلین کریں، مریم گڈو رانی کی درخواست کے اوپر 54 سال کی رانی کی درخواست، 54 سال کی جو ہے وہ چھوٹی سی مریم جو ہے، چھوٹی سی مریم رانی کے لیے کی درخواست پہ سکویکی کلین کریں، یا پھر جو ہے وہ سکویکی کلین کریں، اور یا پھر اس کے یا پھر جو ہے وہ عمران خان کو رستے سے ہٹائیں، یا امریکی ابو جان کی سنیں، کیونکہ ساتھ ساتھ چین نے بھی پیسے واپس مانگ لیے ہیں اور سعودی عرب اور چین کا اتحاد بھی ہو گیا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ جرنیلوں کو ٹھڈے مار رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ سعودی جو فرما رواں ہیں جتھے سے مفت تیل آتا ہے، وہ اس وقت آرمی چیف جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں عاصم منیر صاحب، ان کی شدید مخالفت میں اس وقت جو ہے خصوصی طور کے اوپر آرمی چیف کے بہاف پہ لابنگ کی گئی ہے کچھ سعودی آفیشلز کے خلاف۔ اس لابنگ کے نتیجے میں پاکستانی جو جرنلسٹ کے ذریعے لابنگ کی گئی ہے اس کے نتیجے میں بھی بڑا نیگیٹو امپیکٹ گیا ہے سعودی عرب کے اندر، ریاض کے اندر جو ہے، اور جدہ میں اس وقت جو ہے وہ بڑا شدید قسم کا وہ ریئیکشن پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے معاملات سکویکی کلین کرتے کرتے لگتا ہے کہ جی ایچ کیو کے اندر سی او ایس سیکٹریٹ کا واش روم ہی نہ سکویکی کلین ہو جائے اور ان کا دفتر ہی سکویکی کلین نہ ہو جائے، کیونکہ حالات مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں چین کی طرف سے بھی اور چائنا اور سعودیہ کی طرف سے بھی۔ اور آخری امید جن ابوؤں کی طرف سے بچی ہے ان کی، جن کی گودی میں ہمارے جرنیل جو بیٹھا رہنا چاہتے ہیں، سیف رہنا چاہتے ہیں، وہاں سے بھی جو ہے وہ حالات الٹے ہوتے نظر آ رہے ہیں واضح طور کے اوپر، اور وہاں سے بھی انکار ہو گیا ہے۔ بہت جلد عزیزان من آپ کے پاس مزید تفصیلات لے کے حاضر ہوتا ہوں، بشرط زندگی اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔